बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हैरत की बात यह नहीं है कि अफ़गान तालिबान ने कैसे इस्लामाबाद को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हैरत की बात यह है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के लोग, ख़ुद अफ़गानिस्तान की फ़ौज के लोग, ख़ुद अफ़गान तालिबान की सफ़ों में ये हैरत पाई जाती है कि क्या अफ़गानिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसके ड्रोन उड़ें और सैकड़ों किलोमीटर का फ़ासला तय करें और फिर इस्लामाबाद में ये अपने हदफ के करीब पहुंच जाएं। ये वो सवाल है कि जो पूछा जा रहा है, जिस पे बात हो रही है। तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दो मकामात को कम अज़ कम निशाना बनाने की कोशिश की गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम के इलाके हमज़ा कैंप के बारे में बताया गया कि यहाँ पर निशाना बनाया गया। और ये क्या मामला है, इस मामले का नतीजा क्या सामने आ सकता है। जिस तरीके से अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुला याकूब मुजाहिद ने कहा था कि अगर आप काबुल को अटैक करेंगे तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है। ये प्रॉक्सीज़ के बग़ैर कैसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से एक ड्रोन उड़े और वो इस्लामाबाद तक जा पहुँचे। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। इस मामले पे बात करनी है और क्या पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसका बदला अफ़गानिस्तान ले सकता है। जो ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई, क्या उसका बदला अब पाकिस्तान लेगा। आइंदा चंद घंटे जो हैं ये इंतहाई अहम है और ये अहम जो डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से हमने बात करनी है कि आइंदा चंद घंटे अगर इंतहाई अहम हैं तो वो किस हवाले से अहम हैं। क्या हमलों में शिद्दत आ सकती है, क्योंकि जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो तोरखम के मकाम पर एक बार फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदी फोर्सेस के माबैन झड़पों का आगाज़ हो चुका है। आज की वीडियो में लकी मरवत में पुलिस की जानिब से एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। कुछ अरसा कबल भी हमने कुछ महीने पहले, कुछ साल डेढ़ साल पहले हमने देखा था कि लकी मरवत में इंतहाई एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल थी। जब पुलिस के ऊपर हमलों में हमने देखा था कि इजाफ़ा हो गया था तो लकी मरवत पुलिस सड़कों पे निकल आई थी। गुज़श्ता रोज़ भी यही मामला देखा गया है और रात के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी लकी मरवत के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, जो अहम सड़कें हैं वो बंद हैं। इस मामले की तफसील भी आपके सामने रखनी है। जनाब, दरमियानी शब है, 13 और 14 मार्च की दरमियानी शब है। हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है और कल शाम जो एक अफसोसनाक खबर ये आई, तशवीशनाक खबर आई कि इस्लामाबाद पर ड्रोन हमला हो गया है। अब वहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है कि इंतहाई हसास मकामात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जिन ड्रोन्स को गिराया गया है, मार गिराया गया है, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तहत इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है। मलबा जो है और इसके अंदर जो पुर्जे या जो इसका जो इंजन जो है ये बरामद हुआ है, इसकी तहकीकात जारी है कि ये कहाँ पे तैयार हुआ, ये कितना दूर तक सफ़र कर सकता है, क्या ये मकामी तौर पर उड़ाया गया था प्रॉक्सीज़ के ज़रिए या फिर इन ड्रोन्स ने उड़ान भरी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। ये सारी तहकीकात जो हैं चल रही हैं। वफाकी दारुल हुकूमत आपको पता है पाकिस्तान का, यहाँ पे पार्लिमान है, यहाँ पे सफारत खाने हैं, हसास मकामात हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो है थोड़े ही फासले पर GHQ है और इंतहाई अहमियत के हामिल ये जुड़वां शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद। यानी पाकिस्तान का फ़ौजी मरकज़ जो है वो आपको पता है रावलपिंडी में है। और इस सूरत हाल को अगर देखें तो फिर आप याद करें मई 2025 जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी तो हिंदुस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे, ख़ुदकुश ड्रोन्स जो इसराइल के बने हुए थे और मुख्तलिफ़ शहरों तक वो आ पहुँचे थे और पाकिस्तान ने फिर बड़ा कामयाबी के साथ इन ड्रोन्स को मार भी गिराया था। और कुछ ड्रोन्स जो ख़ुदकुश ड्रोन्स हैं कि जो पड़ जाते हैं और हिट हो जाते हैं, ख़ुद भी तबाह हो जाते हैं और नुकसान भी करते हैं, तो कुछ ड्रोन्स गिरे भी थे और जिनकी वजह से कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुँचा था।
اب یہ بلا شبہ ایک تشویشناک چیز ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کی یہ بتایا گیا ہے ماہرین کی طرف سے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ملک کے اندر ہی کسی تنظیم نے اڑائے ہوں، اور یہ بے چینی پیدا کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ افغان طالبان بھی اس قسم کا حملہ کر سکتے ہیں۔ اب حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود افغان طالبان کے لوگ جو ہیں یہ حیران ہیں کہ کیا ہماری ایئر فورس بھی اتنی تگڑی ہو گئی ہے، کیا ہمارے پاس بھی اتنی زبردست ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی، کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری لی ہے، باقاعدہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ یہ ایک اور جو ہے عجیب قسم کی میرے لیے حیرت کی بات ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ افغان سائڈ سے یہ وضاحت آئے گی کہ جی یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے راولپنڈی اسلام آباد پہ، یا جو ڈرون گرائے گئے ہیں، یہ ہمارے ڈرون نہیں تھے، یہ ہم نے نہیں بھیجے۔ پھر اگر اس قسم کا بیان آتا تو پھر شکوک و شبہات بڑھتے، پھر اس کہانی کو ایک اور ٹوسٹ ملتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے بھیجے ہیں، یہ ہم نے انتقامی کارروائی کی ہے۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو واہ واہ ہوگی، افغان عوام بھی حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے کہ کیا افغان طالبان کے پاس اتنی صلاحیت آ گئی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اس کا رد عمل کیا دکھا سکتا ہے، پاکستان اس کا ریئیکشن کس صورت میں دکھا سکتا ہے۔ جب پاکستان کے اندر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل سیٹ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں اس کا رد عمل دیکھنے کو ملے گا، اور فضائی کارروائی جو پچھلے شب ہوئی کچھ گھنٹے پہلے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کابل کو، کندہار کو، پکتیا کو، پکتیکا، خوست، کچھ اور علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز کو، فیول کے ڈپوز کو، یعنی تیل کے جو ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، کور ہیڈ کوارٹر کو، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں سے پھر کہا گیا کہ جی سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑھ گئی ہے، پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے اس میں اب مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خدشات موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ انتہائی ایک حساس نوعیت اس نے اختیار کر لی ہے۔ ترکی ہو، روس ہو، چین ہو، یہ بلکہ چین زیادہ سرگرم ہے اس معاملے کے حوالے سے۔ چینی وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فونک افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، اور انہوں نے کہا کہ جی چین بات چیت پر زور دیتا ہے کہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات کے ذریعے، سفارت کاری کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ جب ہم اس قسم کی جڑپیں دیکھتے ہیں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس وقت بھی طورخم پر جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، اور تھانہ متنی پشاور کا پولیس اسٹیشن ہے، اس پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا ہے، پولیس جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ یہاں پر تو حملہ آور جو ہیں یہ فرار ہو گئے ہیں، لیکن گزشتہ روز جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا بٹھنی لکی مروت میں، 7 پولیس اہلکار بشمول ایک SHO کے یہ شہید ہو گئے، اور پھر وہاں پہ جب RPO سجاد خان گئے تو بڑا رد عمل دکھایا وہاں کے پولیس اہلکاروں نے، بجا طور پر ان کے اندر ظاہر ہے کہ غصہ بھی تھا، وہ غم میں بھی مبتلا تھے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور نہ یہ خدا نخواستہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے یہ مزید بگڑ بھی سکتی ہے، یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہوا لکی مروت میں، اس کے بعد پولیس نے احتجاج شروع کیا ہے۔ پولیس امن کمیٹی نے ضلع لکی مروت کے داخلی اور خارجی راستے ٹریفک کے لیے بند کر دیے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب جانے والی شاہراہ میاں والی روڈ دراتنگ کے مقام پر بند کر دی گئی ہے، سی پیک جانے والی سڑک کو وانڈا میرا علم کے مقام پر بند کر دیا گیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی روڈ کو بھی درہ پیزو کے ساتھ بنوچی چیک پوسٹ پر بند کر دیا گیا ہے، پشاور اور بنو جانے والی سڑک کو بھی بند کیا گیا ہے۔ پولیس امن کمیٹی نے تجوڑی کے قریب بٹنی والی آئل اینڈ گیس فیلڈ جانے والے راستے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں
جو میں نے رپورٹ کیے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. جو تختی خیل کا علاقہ ہے یا شیخ لنڈک لنڈی ڈاک بنو کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک بڑی کارروائی ہوئی تھی. پولیس کے ساتھ عام لوگوں نے اور امن لشکر کے لوگوں نے مل کر ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا تھا. اور یہ مشترکہ مقابلہ ملیٹنٹس کا یہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، متعدد ایسے واقعات سامنے آئے. اور اس واقعے نے ظاہر کہ خیبر پختونخوا پولیس کو جھنجھوڑا ہے، صوبائی حکومت کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ ایک واقعے میں 7 پولیس اہلکار بشمول ایک تھانے کے انچارج SHO یہ شہید ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب لکی مروت پولیس کا اس میں ڈیمانڈ کیا ہے، کیوں انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ دن کی روشنی میں جب ان سے بات ہوگی، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رپورٹس سامنے آئیں گی تو تب مزید اس پہ بات کی جا سکے گی. ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ CTD بنو ریجن نے لکی مروت کے تھانہ گمبیلا کی حدود شاگئی کے علاقے میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. اس واقعے کے بعد کیا جس میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور یہ بتایا گیا کہ ملیٹنٹس نے یہ جو CTD بنو ریجن کی ٹیم ہے اس کو دیکھتے ہی ان پر فائرنگ کر دی، اور پھر جوابی فائرنگ ہوئی. 6 جو ملیٹنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے. اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو مارے گئے ملیٹنٹس ہیں ان سے 4 کلاشنکوفیں، 2 عدد 9mm پستول، 8 دستی بم اور IEDs میگزینیں اور کارتوس برآمد ہوئے ہیں. یہ واقعہ جڑب کا، اور ظاہر ہے کہ پھر جب سرچ آپریشن ہوتا ہے پھر اس قسم کی کارروائیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ملیٹنٹس کو بھی مارا جاتا ہے. ایک اور افسوسناک خبر خیبر ضلع سے ہے، پشاور کے ساتھ متصل ہے، اور آگے پھر اس کے افغانستان کی حدود شروع ہوتی ہیں. انچارج حمزہ بابا مزار معاذ شنواری یہ پولیس اہلکار ہیں، یہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں، فائرنگ کی گئی ہے ان پہ. یہ پولیس اہلکار جو معاذ شنواری کے نام سے ہے، یہ ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہے تھے، راستے میں نامعلوم افراد نے ان کو نشانہ بنایا، شہید کر دیا. یہ معاملات ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اور ایک اور افسوسناک واقعہ مردان، یہ دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں ہے لیکن افسوسناک ہے. سپنکے میں مائننگ پلانٹ میں بارودی مواد پھٹنے سے 2 مزدور جو ہیں یہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور جو ہم نے ابتدا میں ڈرونز کے حوالے سے بات کی، یہ ڈرون حملہ صرف راولپنڈی اسلام آباد پہ نہیں ہے، کوہاٹ میں بھی گزشتہ روز اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. اس میں 2 یا 3 افراد جو ہیں یہ زخمی بھی ہو گئے تھے، ان ڈرونز کو بھی مار گرایا گیا تھا، اور اس کا ملبہ گرنے کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے. اور اسی طرح رسال پور جو نوشہرہ مردان کے بیچ کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی ہیں، اور ٹیکسلا میں بھی ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی ہیں. تو یہ صورتحال. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا علاقہ ہے سرا گڑگئی، یہ ملاخیل قلعے ہے، گاؤں ہے، یہاں پہ مبینہ طور پر ایک مشکوک ڈرون گرنے سے 2 بچے زخمی ہوئے ہیں. اور یہ بھی ایک اطلاع آئی تھی کہ یہ ڈرونز بھی مار گرائے گئے ہیں، لیکن چونکہ یہ آبادی کے اوپر تھے تو اس کا ملبہ جب گرا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ 2 بچے جو ہیں یہ زخمی ہو گئے. جو لکی مروت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس حوالے سے یہ لکی مروت کی سڑکوں کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی، لیکن ساتھ میں چونکہ کل ہفتے کا دن ہے اور 14 مارچ ہوگا، تو یہ شمالی وزیرستان اور بنو کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ بنو میران شاہ روڈ پر کرفیو ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوگی. تو صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک شمالی وزیرستان میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ نقل و حرکت نہ کریں. رات 12 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک عوام الناس کی نقل و حرکت پر پابندی بدستور جاری رہے گی، یعنی دن کو بھی. اور جو بدستور رات کو نقل و حرکت پر پابندی ہے وہ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے، یعنی رات کو بھی سڑکیں بند، اور دن کو چونکہ سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک بھی یہ صورتحال ہے بنو میران شاہ روڈ کے اوپر. تو تحقیقات جناب جاری ہیں. یہ کیسے پہنچے طالبانی ڈرونز، کیسے پہنچے اسلام آباد تک، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر بات ہو رہی ہے، اور افغانستان کی طرف سے اس معاملے پہ واہ ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تحقیقات میں مزید کیا چیز برآمد ہوتی ہے، کیونکہ
یہاں پہ جس طریقے سے دھمکی دی گئی تھی کہ اسلام آباد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یا تو خودکش حملہ آور بھیجے جا سکتے ہیں، اور یا پھر وہ پراکسیز، ظاہر ہے کہ انہی پراکسیز کے ذریعے خودکش حملہ آوروں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ مقامی طور پر ان کالعدم تنظیموں کے ذریعے راولپنڈی، اسلام آباد یا دیگر حساس جو شہر ہیں وہاں کے آس پاس سے بھی ڈرونز کو اڑایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے، ہو رہی ہے، ایک صورتحال ہے جو بن رہی ہے، لیکن یہ جو درمیانی رات ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ انتہائی حساس ہے، اور صبح تک ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ افسوسناک خبریں آپ کو سننے کو ملیں۔ پاک افغان سرحد جو ہے اس وقت انتہائی حساس بن چکی ہے۔ اتنی حساس ہماری مشرقی سرحد نہیں ہے جتنی زیادہ سینسٹیو ہماری مغربی جو بارڈر ہے، یہ سرحد جو ہے یہ بن چکی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔